अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में ख़ासकर पाड़ा चिनार से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान के साथ क्या हादसा पेश आया, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। दीगर ख़बरें भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कल जो कुछ हुआ कतर यानी स्विट्ज़रलैंड में। आपने देखा पाकिस्तान से भी सहाफ़ी गए, इसी तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी गए। वहाँ पर आपने मुख्तलिफ़ किस्म की JD वैंस के जो कमेंट्स थे फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, वो भी आपने सुने। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप वही धमकियां, वही बकवासियात, वही गलाजत बकते रहे और उसके बाद मामला सबूताज होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद आपने देखा कि अचानक जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें JD वैंस जो है वो भी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। फिर जिस तरीके से शहबाज शरीफ के सामने अब्बास इराक़ची आते हैं और अब्बास इराक़ची कहते हैं कि हम इस वफद को छोड़ के जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के तोते उड़ जाते हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, वो पीछे मोहसिन नकवी को आवाज देते हैं, लेकिन अब्बास इराक़ची आगे की तरफ निकल जाते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं। उसके बाद JD वैंस जो है वो आसिम मुनीर साहब के पास आते हैं और मामला वहां पर अजीब सा हो जाता है। और उसके बाद फिर दो टोक किस्म के बयानात आते हैं, और बयानात आपने देखे होंगे कि बाकिर कलीवाफ ने बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो जिस तरीके से यानी ये मामला हो रहा है, यानी इस चीज़ों को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं हम अमेरिका की धमकियों को जूते की नोक पर रखते हैं। ये बाकिर कलीवाफ का बयान था। कलीवाफ ने मुज़ाकराती मुकाम छोड़ने के कुछ देर बाद ये अपने एक्स पर लिखा था कि अमेरिका को अपने बयानात पर एहतियात करनी होगी, हमारी मुसल्लह अफवाज हर तरह के जवाब देने के लिए तैयार है। अब इसके बाद आपने फुटेज देखी, ये सारा कुछ देखा, और उसके बाद अभी जो मेरे पास खबर आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो 18 घंटे गुजरने के बाद ईरानी जो वफद है वो तेहरान के लिए रवाना हो चुका है, और अभी मेरे पास जो खबर है वो ये है कि भाई साहब, ईरान और अमेरिका 60 रोज़ा रोड मैप पर मुत्तफिक है। मुज़ाकरात का नया मरहला शुरू हो चुका है। स्विट्ज़रलैंड में होने वाली ये जो मुज़ाकराती अमल है, इसमें कतर और पाकिस्तान के मुश्तरका सालसी में स्विट्ज़रलैंड की ये जो ब्रेगन स्टॉक रिजॉर्ट है उसमें होने वाले आला सतह मुज़ाकरात का पहला दौर एहतमाम पजीर हो गया, जिसमें ईरान, अमेरिका, कतर और पाकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुज़ाकरात के एहतमाम पर जारी मुश्तरका एलामिये के मुताबिक जो है फ़रीक़ैन ने आइंदा 60 दिनों में हातमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए एक रोड मैप पर इत्तेफाक किया। एलामिये में कहा गया कि मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी माहौल में हुए। टेक्निकली सतह पर मजीद बातचीत के लिए ज़रूरी एक नया तरीक़ाकार क़याम समेत हौसला अफजा पेशरफ्त हासिल की गई है। फ़रीक़ैन ने एक हाई लेवल कमेटी कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया है, जो मुज़ाकराती अमल की सियासी निगरानी करेगा और मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की सरगर्मियों की निगरानी करेगा। मुश्तरका बयान के मुताबिक जोहरी प्रोग्राम, पाबंदी अमल दरामद और दीगर अहम उमूर खसूसी वर्किंग ग्रुप्स उसके लिए तश्कील दी जाएंगे, जबकि मरकजी मुज़ाकरातकार अपने पेशरफ्त जो बाकायदगी हाई लेवल कमेटी उसको आगाह करेगी। एलामे में मजीद बताया गया कि अपना होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने और गलत फहमी या मुमकिन ताल्लुकात से बचने के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान एक खसूसी राब्ता लाइन कायम कर दिया। लेबनान की सूरत हाल के हवाले से भी अहम पेशरफ्त सामने है। फ़रीक़ैन ने लेबनान के साथ मिलकर एक जो है वो कन्फ्लेक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक किया, जिसका मकसद जंग बंदी, फौजी कार्रवाई के खात्मे से मुतालिक मफाहमत है। बहरहाल ये मामला है, बड़ा लंबा है, बाकी आपको क्या कहेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने कल देखा कि कतर के जो लीडरशिप थी उन्होंने JD वैंस जो है उससे मुलाकात नहीं की, और ये वीडियो में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म से मिले, फील्ड मार्शल साहब से मिले, लेकिन वो उनसे ना मिले। JD वैंस भी मुंह तकते देखते रह गए। अब मैं एक चीज़ आपके सामने एहतियाती तौर पर रखूं कि इस्राएली JD वैंस जो है इससे नाखुश है। एक तरफ तो ये बड़े कैथोलिक नज़रियात का है, बड़ा कट्टर किस्म का इस क्रिश्चियन है, और ये वैसे भी इसराइल के सख्त खिलाफ है। अब इसराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि इसको प्रेसिडेंशियल की जो कुर्सी उस पर बिठा दिया जाए, उसके खिलाफ लॉबिंग भी होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जब जैसे आपको पता है उम्र गुजरती है ना, उम्र बढ़ती है, तो आप इसी तरह फिर भड़कियां मारते रहते हैं, आप बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की बच्चों वाली हरकत जो है वो उल्टा निदामत पड़ गई है। आप ये देखें कि कल वो जिस तरीके से
خاص کر ایرانی وفد آئے، انہوں نے تصویر کھینچنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور پھر ایک اور چیز جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ دو تصاویر جس میں عباس عراقچی اور باقر کلیباف جو ہیں وہ باقاعدہ میناب کے بیج لگا کے وہ آئے تھے اور انہوں نے تصویر کھینچنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ کو یہ اوورآل مذاکرات میں ایران جو ہے وہ ایک فاتح کے طور پر نظر آئے گا، امریکہ بالکل عجیب سے ان کی سچویشن ہے۔ سو بہرحال یہ پیش رفتی میں نے کہا آپ کے سامنے آپ کو آگاہ کروں۔ دوستو بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ باہر دنیا کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں، میرے گھر میں کیا حالات، اپنے گھر کی تقدیر بدلنے کے لیے، اپنے فیملی میں خوشحالی لانے کے لیے، اپنے گھر میں چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں سہولیات ہو، میرے گھر میں وہ تمام تر چیزیں ہو جو کسی پڑوسی کے گھر میں یا رشتہ دار کے گھر میں، میرے گھر میں نہیں۔ اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اڑان بھرنی ہوتی ہے، آپ باہر دنیا کی طرف سوچتے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا، بڑی بڑی خواہشیں لے کر آپ جاتے ہیں، اور وہاں پر یہاں سے جب آپ جاتے ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں کوالالمپور کے لیے اڑان بھر رہا تھا تو بڑے مسائل تھے، میں سوچ رہا تھا وہاں پر جا کے یہ کروں گا وہ کروں گا، اور ویسے یقیناً بڑا مشکل تھا۔ جیسے میرا ایروپلین اڑتا ہے تو میرے اندر ایک رونا، اپنی مٹی کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن مجبوریاں بہت ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیٹ ہے نا، یہ اتنا مجبور کر لیتا ہے، یہ جو پک ہے، اپنے پنجابی کا وہ سانگ سنا ہوگا کہ پک بھی اس قسم کا سانگ ہے کہ جب آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے، یہ روٹی جو ہے آپ کو در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتی ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو آپ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ برتن مانجنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، آپ بھائی ٹوائلٹ کو بھی واش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے، ایک مجبوری کے تحت آپ آئے۔ اسی طرح ایک خواب ایک نوجوان جو پاڑا چنار کا تھا، وہ وہاں سے نکلتا ہے، اس کا نام ہے شعیب دبئی کی طرف جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے دبئی میں جانے کے لیے وہ ایک روشن مستقبل کے تحت، وہ ایک امید کے سہارے وہ چلا گیا دبئی۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ خطے میں جو سچویشن بنی، جو صورتحال بنی، جس طریقے سے ایران امریکہ کانفلکٹ بنا، اس کے بعد جب عرب امارات میں خاص کر کریک ڈاؤن شیعہ نظریات کے لوگوں کے خلاف ہوا، اور خاص کر پاکستانیوں کے خلاف ہوا، اس میں پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں یا منسٹری یا نون لیگ کے منسٹر سب جتنے بھی تھے، ان کو، یا پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے، وہ بھی اس لیے بار بار یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ان لوگوں نے کچھ خرابی کی ہوگی۔ یعنی سچ بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ادھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بہت سارے یعنی ان کے، اگر آپ دیکھیں چاہے پیپلز پارٹی کے چاہے نون لیگ کے، ان کے لوگوں کے وہاں پر کاروبار ہیں، ان کی عمارتیں ہیں، ساری انویسٹمنٹ ادھر پڑی ہے، تو یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم نے بار بار ٹویٹ کیا کہ ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور اس پر بات کریں، نہیں کیا گیا۔ اب یہ نوجوان جو ہے اس حالات میں کہا جاتا ہے، اب میرے پاس جو خبر آئی ہے کہ جو اہل خانہ ہے پاڑی چنار کے علاقہ بالیامن کے رہائشی ہیں، یہ محمد شعیب، جو متحدہ عرب امارات میں بطور ٹیکسی ڈرائیور کام کرتے تھے، ان کو دوران حراست ان کو جو ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں بار بار یہ ذکر کروں کہ دبئی عرب امارات میں جتنے بھی پاکستانی پکڑے گئے ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا ہے، ناروا سلوک، بد سے بدترین۔ اہل خانہ یہ کہتی ہے کہ علاقائی کشیدگی، اور یہ جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے 2026 میں عرب امارات کے حکام نے حراست میں ان کو لیا، جس کے بعد ان کے خاندان کو طویل عرصے تک ان کی گرفتاری، مقام اور حالت کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ اہل خانہ کے مطابق 16 جون 2026 کو اطلاع دی گئی کہ محمد شعیب 29 اپریل 2026 کو جیل میں انتقال کر چکے ہیں۔ خاندان کا کہنا ہے کہ وفات کے تقریباً 1.5 ماہ بعد اطلاع دینا تشویشناک ہے، جبکہ تاحال پوسٹ مارٹم رپورٹ اور موت کی وجوہات سے متعلق واضح معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ مرحوم محمد شعیب کی میت آج یعنی کل پہنچی ہے پشاور ایئرپورٹ پہ، جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اہل خانہ عزیز و اقارب جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے۔ اہل خانہ اور متعلقہ حلقوں نے حکومت پاکستان اور وزارت خارجہ اور دیگر اداروں سے مطالبہ کیا کہ فی الفور ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوا، کیا کون سا ظلم اس کے ساتھ ہوا، کیسی اس کی موت ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا ہر غریب سے غریب تر ملک جو ہوتا ہے نا، جس کی جو ایک خود مختار ریاست ہوتی ہے اور اس کے کم سے کم کمپرومائز لیڈرشپ نہ ہونا، ہر جگہ وہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے نا، تو وہ اپنی شہری کا پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے اس کی موت ہوئی، بتائیں ہمیں، لیکن یہ نہیں بتائیں گے آپ کو۔
وہ اس لیے نہیں بتائیں گے کہ سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ وہ بیچارے جو ہے وہ ڈرے سہمے اپنی عمارتوں کے لیے، اپنے بلڈنگز کے لیے، اپنے وہ جو پیسہ رکھا ہوا ہے اس کی خوف کی وجہ سے یہ نہیں بتاتے. لیکن آج آپ دیکھیں پاڑا چنار کا یہ نوجوان کس طریقے سے یہ ٹارچر کیا ہوگا، کس طریقے سے کن مسائل سے یہ گزرا ہوگا، یہ نہیں معلوم. لیکن بھائی پاکستان کی حکومت سے میری بھی گزارش ہے اور آپ سب سے بھی یہ کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ محمد شعیب تو چلا گیا لیکن اور وہاں پر جتنے قیدی ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم، یہ بربریت، یہ ناروا سلوک نہ ہو، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک اس وقت جیل میں نہیں کیا جا رہا، خاص کر اہل تشیع مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ. دوستو پنجاب کے حوالے سے میں پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے خاص کر حافظ آباد کے حوالے سے ایک سٹوری آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بھائی صاحب خاص جو سٹوری آئی ہے اس میں کیا ہوا ایک ڈی پی او کے ساتھ. یعنی آپ نے دیکھا کہ بیوروکریسی کو کون کون سی کس کس کو کہاں لگانا ہے، جو ایماندار ہوگا، جو کھڑا ہوگا، جو سٹینڈ لے گا اس حکومت کے خلاف، اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے آپ کے حافظ آباد کے ڈی پی او کی سٹوری رکھی تھی اور اب میں آپ کے سامنے قصور کے ڈی پی او کے حوالے سے بات رکھ لیتا ہوں. معاملہ کچھ یوں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ڈیرے پر اقدام قتل کے نامزد ملزم اس کو بے گناہ کرنے پر ڈی پی او اور یعنی ڈی پی او قصور اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ڈی پی او قصور جو ہے آفتاب احمد جو ہے ایس ایچ او کھڑیا طیب یوسف جو ہے اس کو معطل کلوز لائن اس کو کر دیا گیا، جبکہ ڈی ایس پی سٹی کو سرنڈر کرنے کا تحریری لیٹر جاری ہوا ہے. یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں. تفصیلات جو آ رہی ہیں کہ ڈھولن کے رہائشی محمد عرفان نے 2 روز قبل ڈی پی او قصور کچہری میں درخواست دی تھی. درخواست کے ذرا آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اقدام قتل کے مقدمے میں اس کے بیٹے کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے والے 3 ملزمان کو پولیس نے پہلے گنہگار لکھا، بعد میں ضمنی تبدیلی کر کے 2 ملزمان کو بے گناہ کر دیا. ڈی پی او قصور نے شہری کی درخواست پر فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی لیگل جو ہے قدیر بھٹی کو واقعے کی انکوائری کرنے کے احکامات جاری کیے. انکوائری میں شہری کے لگائے گئے الزامات بالکل درست ثابت ہوئے، جس میں پولیس نے نامزد 2 ملزمان کو پہلے گناہگار لکھا اور بعد میں وہی گنگا میں ڈبکی لگا کے اس کو صاف کیا. اس میں ڈی ایس پی سٹی کے کہنے پر یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ معاملہ یہ سامنے آیا. ڈی پی او نے مقدمے کی تفتیش آفیسر سب انسپیکٹر جو ہے محمد نوید کو کلوز لائن کر دی اور جامع انکوائری کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن کے سربراہی میں 4 گزٹڈ آفیسر پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل کر دی. انکوائری میں ثابت ہوا کہ مقدمے میں نامعلوم ملزمان کو بے گناہ کرنے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ڈی ایس پی سٹی اور ایس ایچ او کھڈیاں جو ہے اس کو ڈیرے پر طلب کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ڈی ایس پی سٹی کو پہلے سے گناہگار کی کہ ملزمان کو بے گناہ کرنے کی بھائی ان پر دباؤ ڈالا. ڈی ایس پی سٹی کو حکم دیا کہ بھائی اس کو بے گناہ کر دیں، یہ قصوروار ہے لیکن آپ اس کو بے قصور کر دیں. جبکہ ایس ایچ او کھڈیا اس بارے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کنونس کرتے رہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہ کریں، یہ ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن ڈی ایس پی سٹی نے ملزمان کو بے گناہ کرنے کی حامی بھر لی اور تفتیشی افسر نوید کو اپنے آفس میں طلب کر کے پہلے گناہگار کیے ملزمان کو بے گناہ کرنے کے لیے ضمنی تحریر جاری کر دی. ڈی پی او قصور نے انکوائری کمیٹی کے رپورٹ پر ایس ایچ او کھڈیال کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ڈے پر جانے پر معطل کر کے کلوز لائن کر دیا. ذرائع کے مطابق ڈی پی او قصور نے ڈی ایس پی سٹی سیف اللہ بھٹی کے خلاف تحریری رپورٹ سرنڈر کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو بھیج دی. دوسری طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی ڈی پی او قصور کے اس اقدام سے سخت غصے میں ہے اور ڈی پی او قصور کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. دوسری طرف ڈی پی او قصور نے عام شہری کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کسی بھی سیاسی قسم کے جو پریشر ہے اس سے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ آپ کا پھلتا پھولتا پنجاب ہے جس میں بے گناہوں کو گناہگار بنا دیا جاتا ہے، گناہگاروں کو بے گناہ، اور اس میں پولیٹیکل لوگ شامل ہیں. اس سے پہلے حافظ آباد کے ڈی پی او کے ساتھ کیا ہوا، واش روم کا بہانہ، اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واش روم کا ایک بہانہ بنایا گیا اور پولیٹیشین نے ان کے ساتھ یہ کیا. نون لیگ ایسے ہی کرتی ہے. اب یہ ایک اور میرے سامنے ویڈیو آئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ اگر آپ بے گناہ، آپ گنہگار ہیں
تو بھائی صاحب آپ کا کرمنل ریکارڈ اگر آپ کا پیچھا کرے تو آپ پنجاب جائیں، آپ کا کرمنل ریکارڈ واش ہوگا ماشاءاللہ۔ یہ ہے وہ گڈ گورننس جس کے ڈی جی ایس پی آر تعریف کرتے تھے۔ یہ بھائی صاحب یہ ہے فیروز والا میں اندھیری نگری چوپٹ راج۔ یہ ویڈیو ذرا دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ بول جلدی کر رہے ہو 202 پنجاب یہی ہے نا؟ اب تیرا دیر دو بڑا ساتھ کرا دینا۔ فیروز والا میں تعینات کمپیوٹر آپریٹر نے کرمنل ریکارڈ ختم کرنے کے لیے ریڈ مقرر کر دیا ہے۔ جتنا بڑا کرائم ہوگا ریکارڈ جو ہے کیوں نہ بڑا ہو، 30,000 دیں، کرمنل ریکارڈ ختم ہوگا۔ 30,000 پورے پنجاب میں، یعنی یا اگر آپ دیکھیں آپ نے جو غلط کام کیا نا، آپ اس پیسے دیں اور آپ کا ریکارڈ کم ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں تو یہ پنجاب میں پولیٹیشین جو خاص کر ایماندار قسم کے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ کھڈے لائن ان کو لگا رہے ہیں، جو کرمنل لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بے گناہ ہیں ان کو گناہ گار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ گڈ گورننس جس کے بڑے گن گاتے تھے ڈی جی ایس پی آر صاحب۔ دوستو اس وقت خاص کر بات کر لی جائے، اگر میں بات کروں اس وقت جو سچویشن ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ جب بھی تقریر ہوتی ہے تو جو اپوزیشن ہے اس کی تقریر کو روک دیا جاتا ہے اور حکومت کی تقریر آن ایئر ہوتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ مسلسل، حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں گیلری میں بیٹھتا تھا پارلیمنٹ کی تو جو بھی سپیچ ہوتی تھی، سخت سے سخت ترین سپیچ بھی جو تھے وہ پی ٹی وی پہ چلتی تھی۔ اس میں عدلیہ کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اس میں فوج کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ ماضی میں ایسی بے پناہ تقریریں جو ہیں وہ چلی ہیں۔ اب اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں، اس پر تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی تصویر جب آتی ہے تو پی ٹی وی اس کو بلر کر لیتا ہے، پھر اسی طرح تقریر نہیں چلا جاتی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسپیکر نے اجازت دے دی، آخر خدا کر کے پتہ نہیں کہاں سے اجازت لی اس بیچارے نے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن ارکان کی تقریر نشر کرنے پر آئے طویل عرصے سے جو جاری پابندیاں اسے ختم کرنے کی درخواست دی تھی، جس پر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن ایک شرط کیا رکھی ہے، پھر آتے ہیں اس شرط پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن ارکان تقریر نشر کرنے کی اجازت دوں گا، لیکن اب عدلیہ اور مسلح افواج کے خلاف بات نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ان پوتر گاؤں کے خلاف، یہ جو گائے ماتا ہیں ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکیں، باقی بالکل آپ سیاستدانوں کو دھیڑ کے رکھیں، کسی اور کو رکھیں۔ عدالتوں کا نظام آپ کے سامنے ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہمارا سیاست میں کردار نہیں ہے، کردار نہ ہوتا تو میں ذرا آپ کے سامنے یہ جو خاص کر یہ جو جناب ہیں لطیف کھوسا، اس کا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، پھر بات کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے بھاشن دیتا ہے ہر ہفتے، اتنے لمبے چوڑے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بھائی ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہ فوجی سربراہ کا کام ہے، یہ وہ بھی تو سیاست کر رہے ہو۔ ڈپلومیسی از پالیٹکس۔ تو لطیف کھوسا صاحب کی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمایا، وہ کہتے ہیں ڈی جی ایس پی آر صاحب لمبے بھاشن دیتا ہے، ہمارا سیاست میں کوئی تعلق نہیں، لیکن فوجی سربراہ سفارتکاری کے لیے کیا کر رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب سفارتکاری کے لیے، یہ ان کا بیان ہے۔ تو بھائی صاحب ایک طرف تو سیاست سے لینا دینا نہیں، لیکن سیاست میں کس طریقے سے یہ معاملات ہوئے ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ 8 فروری کو کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، گلگت بلتستان میں کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، کیسے ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرانا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، کون ہے اس کے پیچھے سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایسے میں آپ نے تنقید نہیں کرنی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہہ دیا کہ جو تنقید کرے گا عدلیہ اور فوج پر، ہم اس کو جو ہے اس کی تقریر جو ہے اس کو نشر نہیں کرنے دیں گے۔